ख़वातीन हज़रात, आपका प्रोग्राम सुबह हिदायत और सुबह हिदायत में मैं और अली भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे ये 2 घंटे आपके साथ गुजरते हैं और इस तरह से हमारी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी दिन के लिए हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं वो बाकी कामों के लिए पैदा हो जाती हैं। और नाश्ते का टाइम होता है और यकीनन आप लोग नाश्ता लेकर या अपनी चाय लेकर, अपनी कॉफ़ी लेकर टीवी के सामने बैठे होते होंगे और रिलैक्स करने का टाइम होता है, स्पेशली उन बहनों के लिए जो बच्चों को स्कूल छोड़कर आ चुकी होती हैं और घर के काम का आगाज़ करने से पहले एक टी ब्रेक ले रही होती हैं। वैसे आजकल तो बच्चों को छुट्टियां हैं स्कूलों में और आसानी भी होती है, लेकिन ज़ाहिर है बच्चे फिर उनकी जो रूटीन होती है वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और उस वजह से थोड़ा सा जो है थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन चलें, ये भी एक फ़ायदा होता है कि रश नहीं करना पड़ता स्कूल में भागने के लिए। आज घरेलू टोटकों का सेगमेंट, वही दादी और नानी माँ वाला सेगमेंट जो आपको जिसमें आपको बताती हूँ कि घर में रहते हुए घर की चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए आप किस तरह से जो है वो चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से अपने उसको फ़ायदा उनसे उठा सकते हैं। वो चीज़ें जो बिल्कुल हमारे लिए गैर अहम होती हैं, हम उनको इग्नोर किए रखते हैं, हमारी कैबिनेट्स में पड़ी रहती हैं, हमारे ड्रॉर्स में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो भी हमारे काम आ जाते हैं। वज़न कम करना जो है, वज़न वो हम सब बहन भाइयों का जो है वो एक बहुत बड़ा मसला रहता है हर वक्त, और उम्र के बढ़ने के साथ साथ वज़न को जो कम करना है वो और भी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वज़न कम करने के मकसद के तहत ही नहीं, बल्कि अपनी जो हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी अपने आप को जो है वो हरकत में रखना चाहिए। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का जो है वो मामूल बना लीजिए। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बहुत ही आसान से टोटके जो घर में मौजूद हैं, आप ख़वातीन और हज़रात भी अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं और उसकी वजह से आप चंद ही महीनों में अपने वज़न में जो कमी है उसमें वाज़े कमी देख सकते हैं। इसमें एक सबसे पहला अहम टोटका जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि सुबह निहार मुँह एक खाने का चम्मच शहद और आधे लीमू का रस एक गिलास पानी में मिला लें और इसको पिएँ। इस तरह रोज़ाना पीने से वज़न जो है वो जल्दी कम होने लगता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि लीमू का रस जो है वो ग्लास में डालिए, 1 चमचा शहद का ग्लास में डालिए और नीम गर्म पानी के साथ जो है उसको मिक्स कर लें और उसके बाद उसको पी लें। आपकी वैसे भी जो आपके लिवर के लिए लीमू जो है वो बहुत बेहतर होता है उसको क्लेंस करने के लिए। इसके अलावा ये आपको हेल्प करेगा आपकी जो वज़न है उसको कम करने के लिए भी। रात को अगर आप 4 गिलास पानी में 1 चाय का चमचा मसूर की दाल डाल लें और इसको इतना पकाएं कि जो पानी है वो 1 गिलास रह जाए और फिर ऐसी 1 गिलास में पानी डाल दें और फिर इसको ऐसी जगह पर रखें जहां ताज़ा हवा लगे और रात भर रखने के बाद सुबह सवेरे पानी को आप छान लें और दाल को फेंक दें। अब इस पानी में आपने डालना है 2 कतरे लीमू का रस, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए और नमक डालकर पिएं। ये अमल जो है आप 40 दिन तक करें। थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन कोई ऐसा ख़ास मुश्किल भी नहीं है और इसके करने से आपका जो वज़न है वो बहुत तेज़ी से कम होगा। सुबह बिस्तर पर उठने से पहले जो है जब आपकी आंख खुल जाए और आप अभी बिस्तर पर ही हों तो सबसे बेहतर ये है कि आप 3 घूंट वाले 5 गिलास जो है नीम गर्म पानी के पिएँ। ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी, और हर गिलास को आपने 5 गिलास पीने और गिलास को जो है 3 घूंट में ख़त्म कर लें। इससे आपके जिस्म की फालतू चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी। ज़ाहिर है, और अगर वज़न जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है तो हल्की फुल्की वर्जिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने वेस्ट की आप जो है उस पर हाथ रखकर थोड़ा सा एक साइड पर झुकें फिर दूसरे पर झुकें। इस तरह की छोटी छोटी वर्जिशें आप टीवी देखते हुए, चलते फिरते, किचन में जब आप इंतज़ार कर रहे हैं हंडिया के जो है उसके भुन जाने का या उसकी उस पर अगर आपने गोश्त गलने के लिए रखा है तो उस दौरान भी आप ये वर्जिशें कर सकती हैं। और इसके अलावा आपको बताती जाऊं कि 1 चम्मच 3 खाने शहद और 3 खाने के चम्मच लीमू का रस और 1/4 काली मिर्च ले लें पिसी हुई और 1 कप पानी में इनको मिक्स कर लें और पिएँ। 3 महीनों के अंदर अगर आप पूरी अपनी डाइट के साथ थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ इसको पिएंगी तो आपके वज़न में वाज़े नुमाया कमी वाक़ई होगी। यानी 1 चम्मच शहद का लेना है आपने, 3 खाने के चम्मच जो हैं वो लीमू का रस ले लीजिए और 1/4 चम्मच काली मिर्च लें और 1 कप पानी में इनको मिक्स कर लें और पिया करें।
اس کے علاوہ ہے کہ آدھا چمچ شہد اور آدھا چمچ ہی ادرک پاؤڈر لیں اور ان دونوں چیزوں کو ملا لیں. شہد اور ادرک پاؤڈر کو آپس میں مکس کر لیں. آدھا چمچ آپ کا شہد کا ہوگا اور آدھا چمچ جو ہے وہ آپ کا ادرک پاؤڈر ہوگا. اب اسے آپ ایسے روزانہ ہی ایسے کھا لیجئے یا پھر پانی کی مدد سے لیں. جلد ہی آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہونے لگے گا اور آپ اپنی جو ہے اس تبدیلی کو محسوس کریں گے. اور جب وزن کم ہوتا ہے تو بندہ خود بھی جو انسان خود بھی اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے. اس کی کانفیڈنس میں، اس کے اعتماد میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے. یہ ہمارے آج کے ٹپس ٹوٹکے تھے اور جو آپ کو میں نے بتائے، اور امید ہے کہ کیونکہ وزن کم کرنا آج کل ہر کسی کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ ایسے گھریلو ٹوٹکے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ کی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گے. لیمو، شہد، یہ سب اتنی مفید چیزیں ہیں صحت کے لیے. اسے نہ صرف آپ کی جو ہے میٹابولزم جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، بلکہ آپ کے جو باقی سسٹم ہیں، کڈنیز کے سسٹم ہیں، لیور کا سسٹم ہے، وہ سب بھی جو ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایک جو شوگر لیول جو ہے وہ بھی آپ کا بالکل صحیح رہتا ہے. یہ ہمارے گھریلو ٹوٹکے جو آج میں نے آپ کو بتائے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. ان کو ٹرائی کر کے دیکھیے انشاءاللہ، اور پوری ڈٹرمنیشن سے فوکس ہو کر ان کو ٹرائی کیجئے، اور پھر 2-3 مہینے میں اس کے فرق کو آپ جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ یہ آپ فرق جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ اب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم علی بھائی کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علی بھائی کے پاس ہمارے لیے اس وقت کیا ہے. تھینک یو سسٹر. تو ناظرین، اس وقت پروگرام میں ٹائم ہو چاہتا ہے عالمی جائزہ کا، اور عالمی جائزہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اسٹوریز کو، مختلف خبروں کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. کچھ سلسلے وار چلاتے ہیں، کچھ نئی جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں جو کہ ہم فوکس کریں گے، جو کہ لاسٹ فرائیڈے کو نماز جمعہ کے بعد قطیف کے اندر ایک بم دھماکے کے اندر مومنین کی شہادتیں ہوئی تھیں، اس سلسلے میں ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ایران کے شہر قم سے جناب قبلہ سید عبدالحسین موسوی صاحب جو ہے ایڈیٹر ان چیف نیوز نور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. تو چلیں گے ان کی جانب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ ان کے ساتھ بحال نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو ہے ہم دوبارہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو لائن پر لیں اور آپ کی جو ہے وہ بات کرا سکیں. تو ہم اس وقت اب سے کچھ دیر کے بعد دوبارہ جو ہے ان کو ٹرائی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی بات ان سے کرا دیں. تو آپ نے دیکھا کہ سعودیہ کے شہر قطیف کے اندر جو نماز جمعہ میں بم دھماکہ ہوا، اور بم دھماکے کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کثیر تعداد میں جو ہے وہ مومنین کی شہادتیں ہوئیں. اور چونکہ اگر آپ قطیف کو باقاعدہ ان علاقوں کو اگر دیکھا ہے یا وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، یا آپ میڈیا کے اوپر ان جگہوں کو یہ سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہ اس کا مشرقی حصہ ہے سعودیہ کا، اور وہاں پر زیادہ تر جو آبادی ہے، جو کہ پاپولیشن ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں پر مشتمل ہے. تو وہ ایسے بھی جو ہے وہ فوجوں کے، سعودی فوجوں کے نرغیب میں ہے، اور ایسا کوئی ظلم و ستم نہیں ہے جو وہاں پر روا نہ رکھا جاتا ہو. اور ایک ایسے معاملے میں کہ جب سعودیہ کے اوپر یمن کی جنگ جو ہے وہ سعودیہ نے خود مسلط کر رکھی ہے یمن کے اوپر، اور یہ تمام معاملات بھی ساتھ میں جو ہے وہ جاری ہیں، اور پھر سعودی خاندان کے اندر بھی جو ہے وہ خلفشار اب منظر عام کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھی خاصی گفتگو اس کے اوپر بھی جاری ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ایسے وقت میں وہاں پر قطیف کے اندر مسجد میں دھماکہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو کہ اتنی دبی ہوئی، اتنی کچلی ہوئی عوام ہے، جو کہ نہ ان کو انسانی حقوق کی کوئی آزادی ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ رہنے کے لیے جو انسانی سہولتیں ہوتی ہیں، نہ وہ سہولتیں ان کے پاس موجود ہیں. ان تمام حالات کے اندر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ جنازے اٹھتے ہیں، ابھی ہم چاہیں گے کچھ دیر میں آپ کو ایک تصویر بھی جو ہے وہ دکھائیں. وہ اس صبح کی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جو اگلی صبح فجر ہوئی، تو آپ استقامت مومنین کی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شدید استقامت تھی، کہ اس بارود کی خوشبو میں اس جلی ہوئی مسجد کے اندر جہاں پر سب کچھ راکھ ہوا ہوا تھا، ڈھیر ہوا ہوا تھا، مگر وہاں پر
خدا کی نماز کو قائم کرنے والے دوبارہ آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر, اور وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ نماز فجر کا اہتمام کیا گیا. تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اب تمام چیزوں کو یہ کلیئر کر دیتی ہیں. یہ تصویریں جو ہیں یہ بولتی ہوئی تصویریں ہیں, یہ باقاعدہ کلام کرتی ہوئی تصویریں ہیں, یہ خود بول نہیں ہے. بحیثیت ایک پکچر تو ہے, مگر اگر دیکھا جائے تو یہ پکچر کلام کرتی ہوئی پکچر ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر غالباً موجود ہیں ایران کے شہر قم سے ایڈیٹر ان چیف نیوز نور سید عبدالحسین الموسوی صاحب. قبلہ اس وقت ہمارا رابطہ آپ کے ساتھ بحال نہیں ہو سکا تھا. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں قطیف کے اوپر, اور اسی کے اوپر ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی ماہر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ سے اور تفصیلاً گفتگو کی جائے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب کہ وہاں پر خود ہی تمام جو اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والے ہیں وہ سعودی فوجوں کے نرغے میں ہیں, اور ان کے اوپر زندگی کا عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہے. ایک ایسے وقت میں ایک دھماکے ہی کی کسر رہ گئی تھی, وہ دھماکہ بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو سعودی عربیہ اس حکومت کے اوپر اس دھماکے کے کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک واضح بات ہے کہ سعودی کی جو سراغ رساں ادارے ہیں پوری طرح سے اس میں ملوث ہیں, کیونکہ یہ واقعہ ایسے جگہ پہ رونما ہوا ہے کہ جہاں پر سارے جو سعودی عرب کے جاسوسی ادارے ہیں, سراغ رساں ادارے ہیں, وہ وہاں پر فعال ہیں, سرگرم ہیں. جہاں پر خود سعودی عرب تو پورے دنیا کرتا ہے, مگر یہاں خود چونکہ شیعہ بار بار اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں, جن کو کچلنے کے لیے وہاں کی پولیس وغیرہ فعال نظر آتی ہے, اور ہر روز کسی کو شہید کیا جاتا ہے, کسی کو زخمی کیا جاتا ہے. ایسے حالات میں ایک واضح شکل میں پاکستانی, جس کو اچھے انداز میں لکھا ہے انہیں ہمارے قمیص شلوار میں پاکستانی لباس میں پہن کے اتنا بھاری ہتھیار لے کے سڑکوں سے گزر رہا ہے, سراغ رساں کی کسی بھی ادارے کو بھنک بھی نہ لگی کہ ایسی کچھ کارروائی ہونے جا رہی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کر شیعوں میں سعودی عرب میں خوف ہراس پیدا کرنے کے لیے سعودی عرب کی سراغ رساں اداروں نے انجام دیا ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. تو یہ اصل میں جو ہر میدان میں اپنی ناکامی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے, بوکھلاٹ ہے. مگر جو بھی منصوبہ ہے جو اسرائیل نے اور امریکہ نے اس آل سعود خاندان کو سپورٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کافی حد تک اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وہابیوں کے ہاتھ میں جو یہ حرمین شریفین کی جو چابی ان کے ہاتھ سپورٹ کی گئی ہے, اس سے نہ صرف اسلام کی شبیہ خراب ہو گئی ہے, بلکہ کسی بھی مسلمان کا, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی, اس کی جان و مال و آبرو محفوظ نہیں رہی ہے. یہ ان سیاستوں کا نتیجہ ہے. ہم تو بار بار شیعہ لوگ تو ہمیشہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے عاشق ہیں, ہم ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرتے آئے ہیں, مگر الحمدللہ سنی دنیا میں آہستہ آہستہ یہ آواز اب سننے کو مل رہی ہے. بالکل, کہ سنی بھی اس بات کا اب کھل کے مظاہرہ اس حد تک تو نہیں کر رہے ہیں, مگر دبے الفاظوں میں انہوں نے بھی اب ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی شروع کی ہیں. اور الحمدللہ اچھی بات ہے کہ جو کافی وزن کے ساتھ ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ اس پہ سنی علماء وہاں پہ سنی قائدین وہاں پہ پاکستان میں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. یہ اچھی علامت ہے. اور اسی طرح جیسے کہ نیو جرسی کے امام صاحب نے بھی اہل سنت کے
اتنے واضح الفاظ میں وہابیت کے یہ اسی جو مسجد امام علی میں دھماکہ کیا گیا اور شدت کے ساتھ مخالفت کی کہ وہابیوں نے اسلام کی شبیہ خراب کر دی ہے اور وہابیوں کی تعلیمات سے دہشت گرد کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. جو بھی وہابی تعلیمات حاصل کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک خونخوار دہشت گرد ہونے میں تبدیل ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر اسی بہانے اہل سنت دنیا کے جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ابن زیاد نے ان کی ہمت پست کرنے کے لیے کہا تھا کہ دیکھا اللہ نے آپ کا کیا حشر کیا. جناب زینب سلام اللہ نے کہا ما رأیت الا جمیلا, ہم نے تو بس خوبیاں دیکھی کربلا میں. خوبیاں یہی ہیں کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں, ظالم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس مسجد میں جو شہداء کا خون جن سے رنگا یہ مسجد رنگی, اس خون کے برکت سے سنی دنیا میں بھی وہ بیداری دیکھنے کو ملی جس سے ایک ہر مظلوم کی توقع ہے. بہت خوب. یہ تو تھا وہاں کا قطیف کا معاملہ, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے رہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بہت زیادہ کچل کے اور ان کو خوف کے عالم میں رکھا ہوا تھا, مگر ایک دم بیداری کی لہر ایسی اٹھی کہ اس میں لاکھوں افراد جنازے میں شریک ہوئے. تو یہ ایک دھماکہ جو انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت جیسے کہ آپ نے فرمایا کیا, تو مگر یہ تو خود ان کو جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نیگیٹو سائن بنتا جا رہا ہے. جی یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اہل بیت کے اور حقیقی قرآن اور اسلام کے دشمنوں کو اللہ نے بیوقوفوں میں قرار دیا ہے. کوئی بھی عقل مند قرآن اور اسلام کا دشمن نہیں ہے. تو یہ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے خود وہ پھر اپنی حقیقت کو چھپانے میں کامیاب نہیں ہوتے. جو یزید نے کیا, جو بنی امیہ نے کیا, جو بنی عباس نے کیا, ظاہر کچھ کرتے رہے مگر اصل میں وہ اسلام کو مسخ کرنے جا رہے تھے, اور لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. سعودی عرب بھی یہی غلطی بار بار تکرار کر رہا ہے. تو اس سے مظلوموں کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ضرور ہوگا, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی یا کوئی بھی غیر مسلمان. بلکہ کیونکہ اسلام تو امن کا دین ہے, اس کو دہشت گردی کا دین کے طور پر انہوں نے متعارف کیا ہے. قطعاً ان کو اس میں ناکامی ہی ہوگی, اور انشاءاللہ سعودی عرب میں اس کی نمایاں آثار ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو تھا معاملہ جو سیکٹیرین وہاں پر وائلنس ہے, اور تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کے پاس ایک دقیق آپ کی نگاہ بھی ہے اور ایک ذخیرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ خبروں کا آپ کے پاس, تو یمن کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے, چونکہ اس کی اب خبریں کچھ باقاعدہ سعودیہ کی طرف سے چھپائی جا رہی ہیں. جو بڑھ چڑھ کے دعوے کیے گئے تھے اب اس کے اوپر چونکہ کوئی کام وہ ویسا کر نہیں سکے سوائے ظلم کرنے کے, تو وہاں سے بڑی خاموشی ہے. تو اس کی کیا اپڈیٹ ہے؟ الحمدللہ جس بردباری کا یمنی انقلابی عوام نے, مجاہدوں نے جس کا مظاہرہ کیا, جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. پوری دنیا اکٹھی ہو گئی ان مظلوموں کو کچلنے کے لیے. ایسے حالات میں انہی دنوں میں جو نیا نجم ثاقب راکٹ انہوں نے انہوں دنوں میں تیار کیا ہے, جس کی 45 کلومیٹر رینج ہے, جو سرجنگی 50 کلومیٹر گرمی ہے اس کی, اور نجم ثاقب 2 ہے وہ 75 کلومیٹر کی رینج ہے اس کی, وہ انہوں نے استعمال میں لائے. اب انہوں نے دکھائے, دیکھیں اب کل بھی جو 2 فوجی چھاونیوں پہ قبضہ کیا یمنی انقلابیوں نے, وہاں سعودی عرب کی فوج انہیں چھاونی چھوڑ کے بھاگ گئی. تو یہ انقلاب یمن پورے عالم کو بیدار کرے گا. یمن نے اپنے اس دینی غیرت, اور جس طرح ایک عربوں میں ایک شناخت رہتی تھی کہ عربوں میں ایک غیرت ہے, مگر اگر سعودی عرب کے عرب بے غیرت نکلے, مگر یمن کے عرب لوگ اپنے غیرت کا اچھی طرح سے دینی مظاہرہ بھی کیا اور عرب مظاہرہ بھی کیا کہ وہ
ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ دبنے والے نہیں ہیں، وہ کچلنے والے نہیں ہیں، وہ انہوں نے مقاومت کا بہت بڑا مظاہرہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، چونکہ میڈیا اسرائیل کے ہاتھ میں، امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور سعودی حکومت آل سعود یہ ان کے چمچے ہیں، تو اس لیے ان کی جو دلیری ہے اور جو ان کی مقاومت ہے، ریزسٹنس ہے، اس کو نہیں دکھاتے ہیں۔ اور سرحدوں پہ کیا حال بنایا انہوں نے سعودی عرب کا، اور کتنے لوگ ابھی تک سعودی فوج کے مارے گئے ہیں، ان کے جو کرائے کے ٹٹو ابھی تک کتنے مارے گئے ہیں، اس کی کوئی خبر نہیں دیتے ہیں، تاکہ جو سعودی کی جو ہمت ہے یا ان کی پیٹھ تھپتھپانے والے لوگوں کی ہمت وہ کم نہ ہو جائے۔ تو یہ جس پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سبھی ماہرین اور تحلیل گر جو تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ سعودی عرب کو یمن کے ساتھ جنگ کرنے میں شکست کے سوا کوئی چیز حاصل ہونے والی ہے نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات جو ہے وہ سید مقاومہ نے بھی اپنے تقریر میں باقاعدہ باغ دوحل کہا کہ چاہے یہ کتنا ہی ظلم کر لیں، بالآخر جیت جو ہے وہ انقلابیوں ہی کی ہونی ہے۔ تو وہ آثار باقاعدہ میڈیا کے اوپر نمایاں ہو چکے ہیں جی، کیونکہ وہ جو زور و شور تھا اور وہ جو ایک بربریہ تھا، وہ طوفان کا نام دیا تھا، مگر وہ اب طوفان کدھر گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بالکل، اگر آپ نیوز نور پہ لاگ ان کریں، وہاں پر بھی میں نے اس حوالے سے قطیف کے حوالے سے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور اس کے علاوہ عراق کے حوالے سے کہ کلومیٹر پر داعش کی یہ دہشت گرد قافلہ چل رہا ہے، اور 60 ملک کے فوجی وہاں ان کو مشاہدہ کر رہے ہیں اور کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف ہیں۔ تو جبکہ اب جو وہاں عراق میں عوامی رضاکاروں نے کارروائی شروع کی، شاید آپ نے ابھی سنا ہوگا کہ یہاں رمادی میں حزب اللہ عراق نے کئی سو دہشت گردوں کو نہ صرف یہ تو صرف مارتے ہیں، انہوں نے الحمدللہ گرفتار کیا سبوں کو، اور جو بالکل غیر ملکی وہ داعشی یہ ہے رکن ہے۔ تو جب عوام اپنا جوہر دکھائیں جس کا صرف حامی اللہ ہے اور اسی پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ کامیابی اسی کی ہے، چاہے وہ شام ہو، یمن ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، عراق ہو، وہاں صرف مظلوموں کی ہی انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جلد از جلد کامیابی سے ہمکنار کرے۔ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہدایت ٹیلی ویژن کو دیا، اور آپ شامل ہوئے ایران کے شہر مقدسہ القم سے۔ آپ جو ہے وہ تمام ناظرین تفصیلاً جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہوئی، قطیف کے معاملات کے اوپر، اور جو عالمی حالات میں تھوڑا سا خبریں آگے بڑھی ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو اپڈیٹ کریں، اور اسی کے ساتھ غالباً اب ٹائم بریک کا بھی ہوا جا رہا ہے، تو بریک سے واپس آئیں گے تو پھر آج کے ٹاپک بھی اناؤنس کریں گے۔ تو چلتے ہیں ایک بریک کے اوپر، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کو ٹاپک بھی بتائیں گے، آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی کھولیں گے، اور ٹاپک کے اوپر بات بھی کریں گے۔